बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज सिविलियन सुप्रीमेसी का पहला हफ़्ता कामयाब हफ़्ता जा रहा है और सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ मुल्क बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके शाखसाने भी देख रहे हैं और एक बार फिर एक नए वज़ीर आज़म को ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अपना इक़्तिदार छोड़ चुके हैं। अब उनके कभी हेलीकॉप्टर के ख़र्चे निकल आते हैं, कभी तोशाखाना का मामला और कभी कुछ, और आखिर हम कब तक मुंतखब वज़राए आज़म को ज़लील करते रहेंगे। ये सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है उन सब लोगों के लिए जो इस कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं। और लेटर निकल रहे हैं, आज ये लेटर आ गया, आज ये लेटर आ गया। माजी में भी यही कुछ होता रहा और इस्लामाबाद जो है वो वज़राए आज़म का ज़बी खाना बना दिया गया है। इस्लामाबाद वज़राए आज़म का, अवाम के मुंतखब वज़राए आज़म का ज़बी खाना है, जहाँ पे ज़िबा किया जाता है वज़राए आज़म को। मेरा ख़्याल है ये वतीरा अब छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को अपने जो उनके मुंतखब लीडर्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहिए, वो मुंतखब करें, इलेक्शन हो, जो जीते जो हारे उसको तस्लीम करना चाहिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान जो साबिक हो गए हैं और साबिक बना दिए गए, अभी तक भी वो अपने मुखालिफिन के सरों पर सवार हैं और आसाब पर सवार हैं और आज उन्होंने लाहौर में जलसा करना है, मीनार पाकिस्तान पे एक नई करारदाद मंजूर करनी है उन्होंने आज, और आवाम से वो करारदाद मंजूर करवाएंगे। लेकिन हर हरबा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो उनकी तहरीक है, तहरीक इनकलाब, वो रुक सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ से वो तहरीक इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको रोका जा सके किसी भी तरीके से। और पहले ये इत्तला आई कि नेट सर्विस जो है वो स्लो हो जाएगी और डिजिटल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ ये कि कल रात वो सोशल मीडिया पे अपीयर हुए और ट्विटर पे गए, ट्विटर स्पेस पे उन्होंने एक सेशन किया और उस सेशन ने आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो ट्विटर के स्पेस पे थे और साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लोग उनको सुन रहे थे और उन्होंने 1 घंटे में ही चौधरी साहब 11 लाख लोगों को एंगेज किया, 11 लाख लोगों ने उनकी गुफ्तगू सुनी। और उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद उनके जो बदतरीन मुखालिफ हैं, वो खा एंकर्स हैं, दानिश्वर हैं और सियासतदान हैं, वो भी पकड़े गए रंगे हाथों, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। जो जो वहाँ पे अपेयर हुआ वो सब का सब ट्रेस हो गया। और ये हम एक आपको दिखाते हैं अक्स, उसमें मरियम नवाज़ साहिबा भी मौजूद हैं। इस अक्स में अक्स दिखाइएगा जी, चेयरमैन इमरान खान लाइव होस्टेड बाय डॉक्टर अरसलान खालिद। ये देखिए, ये सर्कल में आप देख रहे हैं, इसमें मरियम नवाज़ साहिबा मौजूद, मंसूर अली खान साहब मौजूद और उस्मान बुज़दार साहब और चौधरी सरवर साहब, और इसके साथ साथ अली तरीन भी थे, जहांगीर तरीन साहब के बेटे। दुनिया भर से लोग आए और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि साबिक हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। हर खास तो आम उनके साथ इंगेज था, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। और ये ट्विटर की तारीख का ये पहला मौका है कि इस कदर लोग आए किसी भी स्पेस में और उन्होंने अपनी गुफ्तगू भी सुनी, सवाल जवाब भी किए। तो चौधरी साहब, इसको आप कैसे देखते हैं, ये वेव रुकेगी? नहीं, वेव जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर ले, वेव का यही होता है कि जब तक जाके टकराए ना और अगले हदफ को पाश ना कर दे, वो चलती रहती है। बहुत कम हुआ है कि वेव जो है नाकाम हो जाए, पंक्चर हो जाए, या उसकी कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए कि उससे बड़ी वेव पैदा कर दें उनके मुखालिफ। तो इनके पास तो अभी जो ये कर रहे हैं, और ये जिस तरह मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देख रहा हूँ, और ये तो ऐसी बीवी है, वज़ीर आज़म वहाँ बिठाया हुआ है लंदन में। जी हाँ, जो कानून और पाकिस्तान की किताबों में थे, वो आपको पता ही है उनका क्या स्टेटस है। हाँ जी। वहाँ वजीर मशीर इत्तेहादी जो है वहाँ जाके अदालत को चौधरी साहब मतलूब हैं, मफरूर हैं, मुजरिम हैं, सजा याफ्ता हैं।
اب بلاول صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں, پہلے مفتاح صاحب پہنچے ہوئے تھے, تو یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا. اور جن لوگوں نے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ اب قیامت تک اس کا حساب دیتے اور پچھتاتے رہیں گے. میرا خیال ہے چوہدری صاحب وہ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ کیا ہوا, انٹرنل اور ایکسٹرنل کون کون سے پلیئرز تھے. وہ تو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرتی, تاریخ آہستہ آہستہ ان کو سامنے لے آتی ہے. اور یہ جب اوراق بدلے جاتے ہیں, اوراق نئے چہرے سامنے آتے ہیں, تو وہ پھر سارے کے سارے جو ماضی کے منظر نامے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. نہ پہلے کبھی چھپا, نہ آئندہ کبھی چھپے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ جبر آپ تھوڑے دن کے لیے آپ کر سکتے ہیں, آپ روک سکتے ہیں. جیسے وہ جو ایکس سروس مین کے ترجمان تھے راجہ عادل, وہ ان کے گھر میں بھی یہی کچھ ہوا. ان کی بھی مشکوک ہو گئی قومی سلامتی سے متعلق ان کے جو الفاظ تھے. وہ لندن پہنچ گئے ہیں, وہ لندن پہنچ گئے ہیں, ان کی فوٹیج موجود ہے. اور وہ لندن پہنچے ہیں, خیر و عافیت سے پہنچے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا بہت کچھ ہے کہنے کو. بہرحال اب چوہدری صاحب عمران خان صاحب کا آج جلسہ ہے. پہلے تو سیکیورٹی کا ایشو بنایا گیا اور سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا سنگین قسم کا. اور اس کے بعد ان کے گھروں کے بارے میں بھی, یعنی کہ بنی گالہ میں بھی حفاظتی انتظامات کا کہا گیا, اور ڈیوائسز لگانے کا کہا گیا کہ دھماکہ ہو سکتا ہے, بارودی سرنگیں بچھائی جا سکتی ہیں, خود کچھ دھماکہ. ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے وہاں پہ خصوصی ڈیوائسز لگانے کا حکم دے دیا ہے سابق وزیر اعظم کے گھر پہ. لاہور کی صورتحال اس وقت یہ ہے, دیگر شہروں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں, بسوں کو روکا جا رہا ہے اور بسوں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو کہ آپ ان بسوں کو جلسے کی طرف مت لے کے جائیں, بکنگ نہ کریں. اور لاہور میں جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. میٹرو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اورنج ٹرین بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو کیا چوہدری صاحب اس سے یہ لوگ رک پائیں گے؟ لوگ پیدل چلے جائیں گے, لوگ موٹر سائیکلوں پر چلے جائیں گے, لوگ مانگے تانگے کی سواریوں پر چلے جائیں گے. یہ نہیں ہوتا. سیلاب کے آگے ہم نے دیکھا ہے سیلاب کی جو ہوتی نا دیوار, ہر چیز کو بہا کے لے کے جاتی ہے. یہ ان کو بڑی غلط فہمی ہے. اور جو اب دیکھیں یہ بھی غلط کاری ہے. یہ پولیس انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. ایک نفیس انسان ہے یہاں چیف سیکرٹری, ان کو چاہیے کہ اس طرح کی, ابھی تو گورنر ہے جن کا پتہ نہیں کتنے دن ہے, وزیر اعلیٰ موجود نہیں ہے. وہ چیف سیکرٹری سر نہیں, وزیر اعلیٰ موجود ہے, گورنر موجود ہے, لیکن وہ چیف سیکرٹری صاحب میرا بھی بڑا احترام تھا ان کے لیے, لیکن وہ بھی اب براہ راست یا تو فیڈرل گورنمنٹ کی سن رہے ہیں جبکہ وہ نمائندے ہیں. ادھر وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے, عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہیں, ادھر گورنر موجود ہیں, لیکن نہ وہ گورنر کے احکامات مان رہے ہیں نہ وزیر اعلیٰ کے احکامات مان رہے ہیں. وہ رپورٹس, یہ حکم عدولی ہے, یہ حکم عدولی ہے. حالانکہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح شیروانی پہنتے ہیں, تو بہتر ہوگا وہ شیروانی اتار دیں. شیروانی ان کو اس طرح سے اس طرح کے اقدامات کے لیے کم از کم سوٹ نہیں کرتی, اور وہ براہ راست لے رہے ہیں. گورنر کی بات نہیں مان رہے اور ان سے بالا سب کچھ کر رہے ہیں. ایون انہوں نے کہا میرا سیکرٹری تبدیل کر دیں, نہیں کیا. تو یہ ہے بیوروکریسی کی پہ گرفت چوہدری صاحب, جس کا پچھلے 4.25 سال سے جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی, اس میں ان کو سامنا رہا. یہ بیوروکریسی بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو وہ بھی پسند نہیں کرتی جو ہو رہی ہے. تو اب یہ سارے جو اگر آپ نے صابر شاکر صاحب معاف کرنا, جو لوٹ مار میں حصے دار تھے, جن کے پاس نکر پہننے کے لیے پیسے نہیں تھے, وہ اربوں روپے ان کے نکلے, جن کا 200 روپے کا ابھی تک بھی ان کا وہ جگہ پتہ ہے لوگوں کو جہاں وہ لوگ بیٹھ کے اپنا زندگی گزارتے رہے, اب ان کے پیسوں کا حساب ہی نہیں ہو رہا, ان کے مربے نہیں گنے جاتے. جی اگر ان کے گلے میں رسا ڈالا ہوتا, ان کی لوٹ مار پکڑی جاتی, ان سے پیسہ ریکور کرایا جاتا, ان کو سزائیں ہوتی, ہفتے 10 دن سے زیادہ کیس نہ چلایا جاتا. جی یہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہاں ملزم شہباز شریف لیٹے ہوئے ہیں, وہ دیکھیں ہم نے وہ ان کو یہ پلنگ دیا ہوا ہے, یہ ان کو ٹیبل لیمپ دی ہوئی ہے, یہ فلاں چیز دی ہے, یہ صوفہ ساٹ دیا ہوا ان کو, جدھر ان کے مہمان آتے ہیں ملنے والے وہ بیٹھیں گے. یہ مریم صاحب ہیں جن کے پاس موبائل ہے. جی یہ نواز شریف صاحب ہیں جن کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ
اور گر کے بس اب 2-4 منٹ کی بات رہ گئی ہے. یہ جب ان کو آپ ہیرو بنا رہے تھے، جب انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد نیب کا حرام ہے انہوں نے دوبارہ کبھی بلایا ہو. جب فضل الرحمان نے دھمکی دی کہ مجھے بلاؤ، میں پشاور سے تمہاری تہس نہس کر دوں گا، اس کے بعد حرام ہے آج تک بلایا ہو. جب قانون نافذ کرنے والے ادارے آگے لگ جائیں گے، اور حکومت صرف وہ 1-2 بندے رکھے ہوئے تھے انہوں نے تقریروں پر، جن میں سے ایک آدھ باہر چلا گیا جی ہاں، یعنی اپنا اصل کام نہیں کیا. تو جب آپ اصل کام نہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نوکرشاہی وہیں سے سلسلہ جڑ گیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. 12-13 روز ہو گئے اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ جو ہے وہ ابھی بھی ٹاپ ٹرینڈ صفحے اول میں شامل، اور اس کو ابھی تک ختم نہیں کیا جا سکا. بہت ساری باتیں کی گئیں اور کہا گیا کہ یہ سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے اور پتہ نہیں یہ آرٹیفیشل ہے، یہ آرگینک نہیں ہے. ذرا سنائیے گا جی مریم اورنگزیب صاحبہ. پی ٹی اے کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں بوٹک ٹویٹس کے ذریعے، روبوٹک سافٹ ویئر کے ذریعے یہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرنے کے لیے ایک منظم تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہوئی ہے، اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے گا. میں یہ وارننگ ضرور دینا چاہتی ہوں، جہاں جہاں یہ انسٹال ہوئے ہیں وہاں وہ بھی پتہ چل سکتا ہے سگنل سے، جو ہم پتہ کرا رہے ہیں. انٹیریئر منسٹری کو بھی اس چیز کے اوپر اور ایف آئی اے کو الرٹ کر دیا گیا ہے. ان سب کی آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے کارروائی کے لیے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہہ دیا، تو اس میں سارے نظر آ رہے ہیں. یہ ریئل اکاؤنٹ ہے اور کوئی بھی اس میں ہڈن نہیں ہے، اور یہ اداروں کے خلاف نہیں ہے. یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ ہے، وہ چل رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے شروع کروایا. اب کل وزیر اعظم عمران خان جو کہ سابق ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں ان کا خیال تھا مریم نواز صاحبہ بھی گئیں، باقی ہمارے بہت سارے دوست گئے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ پورے کا پورا پروگرام 1-2 میڈیا ہاؤسز نے ریکارڈ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا میم میخ بھی نکالنے کی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی چیز نکل آئے، اور پھر ہم آگے فارورڈ کریں کہ یہ دیکھیں جناب یہ کیا ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں جناب یہ نشر ہو گیا، یہ ہو گیا. وہ سارا کچھ کیا گیا. وہ لیکن آپ نے وہ میڈیا ہاؤس کی بات کی ہے، تو ایک میڈیا ہاؤس جو ہے نا، ایک اپنا جن کو آپ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سابق، ہاں جی، تو ان کو ایک دن کسی نے بھیجا، تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ آپ بتائیں. کہتے جی انہوں نے بھیجا آپ کے بارے میں. جی ہاں. تو یہی نا، یہ وہ بیٹھے ہیں ہمارا پروگرام، وہ کیونکہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے نا، ہمارے دوست بھی تو ایسے ہیں نا ماشاءاللہ سے، انہوں نے بھی آؤٹ سورس کیا ہے کہ ذرا آپ اچھے طریقے سے مانیٹرنگ کر لیتے ہیں، تو وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. خیر، اب جیسا عمران خان صاحب نے کیا کہا کل، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری کی پوری ملٹری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ ایسا پرائم منسٹر ملے گا ان کو. وہ کیا کہہ رہا ہے، زخم کھا کے بھی کیا کہتا ہے، سنائیے جی ذرا. جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں. ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. ہماری فوج نہ ہوتی تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہونے تھے. تو یہ اب اس وقت کی جو لاٹ ہے، جو گلدستہ ہے، ان میں سے سب کے سب اس کے اپوزٹ ہیں، ریورس ہیں. سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد جو صاحب ایک اور بات بھی کی وزیر اعظم عمران خان، جو سابق بنا دیے گئے یا ہو گئے جو بھی ہے، تو یہ تحریک آزادی کی تحریک، اگلا شارٹ سنوائیں گے. اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے، یہ ایک حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو، اپنے فیصلے کرے، فورن پالیسی ہو اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے، سب سے دوستی ہو، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں. قوم کے مفادات قربان نہیں ہونے چاہیے، دوستی ہونی چاہیے، لیکن قومی مفادات کا سودا نہیں ہونا چاہیے.
غیر ملکی سفارت خانوں پہ سجدے نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی غیر ملکی کیپٹلز پہ جا کے سجدہ ریز ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے. لیکن اگلی بات انہوں نے ایک اور کی. چوہے صاحب اس پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن کے بارے میں سنائیے جی, کیا کہتے ہیں وہ؟ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری پی ٹی آئی کو کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے. اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے. فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں اس کے اندر, بالکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. کہ جس وقت بھی یہ تین مین پارٹیز پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, جب بھی ہماری فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک ہی پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے, وہ ہے تحریک انصاف, جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں. جی چوہے صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرف بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جائے اور پوری کی پوری لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, تو کیا آپ کے تو بہت اچھے دوست ہیں چیف الیکشن کمشنر, کس طرف جا رہے ہیں وہ؟ میرے تو بہت اچھے تعلقات ہیں, میں ان کو بڑا اچھا انسان سمجھتا ہوں. اب باوجود تحریک انصاف اور چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان جو ہیں ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا ہے اور وہ کم نہیں ہوا. لیکن میرا نہیں خیال ہے, یہ تو میرے ذاتی تعلقات ہے, نہ میرا فنڈنگ کے اوپر یا کسی اور کیس پر کبھی ان سے ذکر ہوا ہے, نہ مجھے کرنا چاہیے نہ وہ کریں گے. لیکن صابر شاکر صاحب اگر 1 منٹ مجھے دیں جی, میں یہ واضح طور پر بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنی پارٹیاں ہیں جن کو آپ نے کالعدم کرایا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ سب سے پہلی جماعت پہلے آپ نے سب سے پہلی جماعت تھی نیب تھی حیدرآباد کمیشن. جی ہاں, ہاں جی, وہ آج بھی زندہ ہے. جو ہے ان کو پھر ان کو سب کو چوم چاٹ کے رہا کیا آپ نے. جی ہاں, اس کے بعد 2-3 اور کو یہ ٹی ایل پی جو ہے اس کے بارے میں کہا, پھر خود ہی واپس لے لیا. جی, اور بھی. او بھائی, اور بات سنو, اور کیوں پاگل پن کے دورے پڑ رہے تمہیں سیاسی میدان میں اب مقابلہ کرنے کی؟ تمہارے پاس نہ طاقت ہے, نہ اسٹرینتھ ہے, نہ ہائی مارل گراؤنڈ ہے جو عمران خان حاصل کر چکے ہیں. جس کے پاس کروڑوں آدمی ہو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تمہیں بڑی غلط فہمی ہے. یہ 2-4-5 ٹانگے کی سواریاں نہیں ہیں. جاؤ جا کے دیکھ لو مینار پاکستان, جناب پاک, کراچی, پشاور اور ہر شہر اور ہر ضلع میں کہ کیا حالات ہے, اور گاؤں تک میں اس کی حق میں جلوس نکل رہے ہیں. تم دماغ خراب ہے. یہ مانگے تانگے کہ 40-50 بندے جتنے, میرا تو مجھے لگتا ہے یہ الٹیمیٹلی ان کے جتنے ممبر ہیں قومی اسمبلی میں اتنے وزیر مشیر بنا دیں گے. تو اسی طرف اور ایک ابھی بڑے بیانات دے رہے ہیں کہ جی بلاول ہاؤس سے سازش کی ہے. یعنی سازش کرنا جو ہے وہ کوئی بڑا بہت مقدس کام ہے جس پر آپ فخر کر رہے ہیں اور جس پر آپ مریم اور نواز کو مبارکباد دے رہے تھے. او بھائی, یہ جو ہے یہ قیامت تک اب آپ کے داغ نہیں دھلنے کہ تم نے ایک دوسری پارٹی کے بندے جو ہیں لوٹے جو ہیں ان کو 5 کروڑ سے لے کے 50 کروڑ روپے تک. میں تو حیران ہوں چوہدری شجاعت حسین کے بیٹے اور ان کے ایک ساتھی کا کہ انہوں نے اس عمر یعنی اپنے والد کے ساتھ اور اپنے لیڈر کے ساتھ کیا کیا ہے. باقیوں کو تو چھوڑیں. تو میں یہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.